إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. हम मुस्तहब तकबीरात से 3 मरतबा कहकर आगाज़ करते हैं, फिर दुआ नुतबा की तिलावत करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर अला मा हदाना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर अला मा हदाना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर अला मा हदाना। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज के दिन दुआ नुतबा का पढ़ना मुस्तहब है। चारों ईदों में दर हकीकत ईद उल फितर, ईद कुर्बान, ईद गदीर और ईद जुमा, इसलिए कि हमारी कोई भी ईद नामुकम्मल है ज़िक्र इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बग़ैर, और वजूद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो हमारे सामने मौजूद हो। मौला इंशाअल्लाह मौला के ज़ुहूर की ताजील के लिए जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, ज़ालिमीन की नीस्त व नाबूदी के लिए इमाम इस्लाम की जानिब से ख़ास नुसरत नसीब हो और हम ज़माने ज़ुहूर देखें। हज़रत हुज्जत का एक मिल के बुलंदर सलवात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आइए आइम्मा अलैहिस्सलाम के सिखलाए हुए तरीक़े के मुताबिक दुआ नुतबा पढ़कर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को याद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला मा जरा बिहि क़ज़ाउक फ़ी औलियाइका अल्लज़ीना इस्तख़लस्तहुम लिनफ़्सिक व दीनिक इज़ इख़्तरत लहुम जज़ील मा इंदक मिनन नईमिल मुक़ीम अल्लज़ी ला ज़वाला लह व ला इज़मिहलाला बअद अन शरदत अलैहिमुज़्ज़ुहद फ़ी दरजाति हाज़िहि दुनिया दनिया व ज़ुख़रुफ़िहा व ज़िबरजहा फ़शरतु लक ज़ालिक वअलिमत मिनहुमुल वफ़ाअ बिह फ़क़बिलतहुम वक़र्रबतहुम वक़द्दमत लहुमुज़्ज़िक्रल अली वस्सनाअल जली वहबत अलैहिम मलाइकतक वकर्रमतहुम बिवहयिक वरफ़अतहुम बिइल्मिक वजअलतहुमुज़्ज़रीअत इलैक वल्वसीलत इला रिज़वानिक फ़बअज़ुन अस्कनतहु जन्नतक इला अन अख़रजतहु मिन्हा वबअज़ुन हमलतहु फ़ी फ़ुल्किक वनज्जयतहु वमन आमन मअहु मिनल हलकति बिरहमतिक वबअज़ुन इत्तख़ज़तहु लिनफ़्सिक ख़लीला वसअलक लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन फ़अजबतहु वजअलत ज़ालिक अलिय्या वबअज़ुन कल्लमतहु मिन शजरतिन तकलीमा वजअलत लहु मिन अख़ीहि रिदअन व वज़ीरा वबअज़ुन अवलदतहु मिन गैरि अब वआतैतहुल बय्यिनात वअय्यदतहु बिरूहिल क़ुदुस वकुल्लुन शरअत लहु शरीअा वनहजत लहु मिनहाजा वतख़य्यरत लहु औसियाअ मुस्तहफ़िज़न बअद मुस्तहफ़िज़ मिन मुद्दतिन इला मुद्दा इक़ामतन लिदीनिक वहुज्जतन अला इबादिक वलिअल्ला यज़ूलल हक़्क़ु अन मक़र्रिह वयग़लिबल बातिलु अला अहलिह
فضله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت، فقدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتاته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك، فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمام من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وقال من كنت أنا نبيه وفعلي أميره، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها، ثم قال أنت أخي ووصيي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين
الدين ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذعبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقطع، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من نقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادمون، ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون ويعج العاجون. أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الظاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين معد لقطع دابر الظلماء؟ أين المنتظر لإقامة اللمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ واللهوى؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيت العتاة والمردى؟ أين مستعصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المفتر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة
الخاتمة الكبرى. بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السروج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الظاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهورة مشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى. عزيز علي نرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائقي يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا. بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من نثيل مجد لا يجاذى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العبيل والبكاء، هل من جذوع فأساعد جذعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى. متى نرد مناهلك الربية فنروى، متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، وترانا نحف بك وأنت تأم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا، وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وعبرت العتاة وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت وصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا. فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأذل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى.
اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جدي ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم ما قم به الحق وأدهز به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته والاجتناب معصيته وامن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا ربيا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. वअज्जिल फरजहुम। चंद मरतबा तकबीरात को साथ पढ़िएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अला मा हदाना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अला मा हदाना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अला मा हदाना। सलावत बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात मोमिनीन, फ़ितरे के जो बॉक्सेस हैं वो बाहर जैसे कुछ देर पहले नहीं थे तो अब मौजूद हैं, वहाँ पे इंतज़ाम कर दिया गया है। इसके अलावा डोनेशन के लिए भी अली भाई बाहर मौजूद हैं काउंटर पे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि नमाज से पहले फ़ितरा अगर देना चाहें तो वहाँ पे दे दीजिएगा। तकरीबन 2 दकीक़े बाकी थे 9 बजने में। हम 9 बजे इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए खुशनुदी जनाब सैयदा सलामुल अलैहा बुलंद तरीन सलावात।
मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली। अस्सलात अस्सलात अस्सलातु लिईदिल फित्र क़ुर्बतन इलल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्अा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाहु इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल युस्रा वयतजन्नबुहा अल-अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला अन्नार अल-कुब्रा थुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु ख़ैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अहलल किब्रियाइ वल अज़मति व अहलल जूदि वल जबरूत व अहलल अफ़्वी वर रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा अस्अलुक बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा व लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़रन व शरफ़न व करामतन व मज़ीदा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन तुदख़िलनी फ़ी कुल्लि ख़ैरिन अदख़लत फ़ीहि मुहम्मदन व आला मुहम्मद व अन तुख़रिजनी मिन कुल्लि सूइन अख़रजत मिन्हु मुहम्मदन व आला मुहम्मद सलवातुक अलैहि व अलैहिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ख़ैर मा सअलक बिहि इबादुक अस्सालिहून व अऊज़ु बिका मिम्मा इस्तआज़ मिन्हु इबादुकल मुख़लसून। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अहलल किब्रियाइ वल अज़मति व अहलल जूदि वल जबरूत व अहलल अफ़्वी वर रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा अस्अलुक बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा व लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़रन व शरफ़न व करामतन व मज़ीदा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन तुदख़िलनी फ़ी कुल्लि ख़ैरिन अदख़लत फ़ीहि मुहम्मदन व आला मुहम्मद व अन तुख़रिजनी मिन कुल्लि सूइन अख़रजत मिन्हु मुहम्मदन व आला मुहम्मद सलवातुक अलैहि व अलैहिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ख़ैर मा सअलक बिहि इबादुक अस्सालिहून व अऊज़ु बिका मिम्मा इस्तआज़ मिन्हु इबादुकल मुख़लसून। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अहलल किब्रियाइ वल अज़मति व अहलल जूदि वल जबरूत व अहलल अफ़्वी वर रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा अस्अलुक बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा व लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़रन व शरफ़न व करामतन व मज़ीदा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन तुदख़िलनी फ़ी कुल्लि ख़ैरिन अदख़लत फ़ीहि मुहम्मदन व आला मुहम्मद व अन तुख़रिजनी मिन कुल्लि सूइन अख़रजत मिन्हु मुहम्मदन व आला मुहम्मद सलवातुक अलैहि व अलैहिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ख़ैर मा सअलक बिहि इबादुक अस्सालिहून व अऊज़ु बिका मिम्मा इस्तआज़ मिन्हु इबादुकल मुख़लसून। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अहलल किब्रियाइ वल अज़मति व अहलल जूदि वल जबरूत व अहलल अफ़्वी वर रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा अस्अलुक बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा व लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़रन व शरफ़न व करामतन व मज़ीदा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन तुदख़िलनी फ़ी कुल्लि ख़ैरिन अदख़लत फ़ीहि मुहम्मदन व आला मुहम्मद व अन तुख़रिजनी मिन कुल्लि सूइन
أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر.
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عید الفطر ایک ایسے موقع پر آ رہی ہے کہ ہم سب کے دل رنجیدہ ہیں، اور دنیا کے بہت سے مقامات بالخصوص مشہد الرضا، سرزمین مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے مومنین، وہ ایک سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں. سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل انشاءاللہ ان مومنین کو فتح و نصرت عطا فرمائے انشاءاللہ سے، اور ظالمین کو، ان کے حمایتیوں کو، ان سے ہمدردی رکھنے والوں کو اس دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے انشاءاللہ سے. سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ حضرت شہید آیت اللہ سید علی خامنائی اور تمام شہداء، چاہے وہ شہداء ایران ہوں، شہداء عراق ہوں، شہداء لبنان ہوں، شہداء پاکستان ہوں، جہاں کہیں بھی مومنین کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر پیش کیا، ان سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ
فاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. ہر امام زمان علیہ السلام کے دشمن کی نیست و نابودی کے لیے بلندتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اسی سے خود ہمارا دل متوجہ ہوتا ہے حضرت حجت کی طرف کہ ہماری تمام تر امیدیں ان سے وابستہ ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ عز و جل نے ظہور کو کب رکھا ہے. مومنین کے جو دل ہیں وہ تو مسلسل تڑپ رہے ہیں، اگلے ہی لمحے، اگلے ہی دقیقے، اگلے ہی ساتھ، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اور امتحان لینا ہے اور نسلوں نے گزرنا ہے، خدا ہی جانتا ہے. بہرحال ہم اپنے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار اس وقت اگر ہم زندہ ہوں تو ہم اس لائق اور قابل ہوں کہ فرزند زہرا کی خدمت میں پہنچ سکیں انشاءاللہ، ان کے آبان انصار میں شامل ہو سکیں. اور اگر ہم اپنی قبروں میں جا چکے ہیں تو اے اللہ تو ہمیں اتنا خلوص کے ساتھ انتظار عطا فرما دے اور دعا عہد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی قبروں سے بلند ہوں اور قبروں سے اٹھ کر دوبارہ زندہ ہو کر تیرے اذن سے مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں. یہ تمام حالات ہمیں اور متوجہ کرتے ہیں ہماری امید اور جہان کی امید امام زمان علیہ السلام کی طرف. اور دوسرا یہ کہ پھر مومنین کے ذہن میں ایک سوال بہرحال ہر سال کی طرح عید کے حوالے سے بھی کہ 2 عیدیں اور پھر اب تو شاید 3 عیدوں تک بات پہنچ گئی. دیکھیں یہ بھی اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کا نتیجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے یہ تباہی اور بربادی رکھی ہوئی. یہ میں آپ سے احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ایک اس کا فقہی پہلو ہے جو ریسرچ سے متعلق ہے، ایک اس کا وہ عقیدتی اور گویا ولایت کا پہلو ہے، اور یہ دونوں احادیث میں موجود ہیں. فقہی پہلو کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں. مثلا نارتھ امریکہ میں جمعے کو عید تھی، وہاں کچھ مومنین نے چاند دیکھا بھی، گواہیاں آ گئیں. اب وہاں سے پھر بعض مومنین نے ظاہر ہے کہ ہفتے کو وہ عید کر رہے ہیں، بعض پھر اب اتوار کو، اس لیے کہ حدیث تو واضح ہے کہ صوموا للرؤیا و افطروا للرؤیا، چاند کو دیکھ کر عید کرو اور چاند کو دیکھ کر ہی رمضان کو شروع کرنا. لیکن اس دیکھنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون دیکھے، کب دیکھے، کتنا دور تک دیکھیں تو وہ آپ کے لیے بھی قابل قبول ہے. کیا سینکڑوں کلومیٹر دور دیکھ لیا جائے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، دلیلیں ہیں. مثال کے طور پر ایک مبنا ہے آیت اللہ خوئی کا، ایک مبنا ہے آیت اللہ سیستانی کا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جمع کیوں نہیں ہو جاتے ایک ساتھ. دیکھیں غیبت امام زمانہ میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک حتمی فائنل نتیجے پہ پہنچ سکیں. آپ بینی و بین اللہ، ہر فقی دیانت داری کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ 1400 سال پہلے جو امام نے لکھا ہوا ہے اس کا آج یہ مطلب ہے. اور اسی خاطر ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک فقی اپنی پوری ریسرچ و دیانتداری کے ساتھ اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو 1 اجر، اور اگر صحیح نتیجے پر پہنچے تو 2 اجر ہیں. ایک تحقیق کرنے کا اجر ہے اور ایک صحیح نتیجے تک پہنچنے کا اجر ہے، حکم امام تک پہنچنے کا اجر. اور اگر وہ نہیں پہنچ سکا صحیح نتیجے تک کیونکہ اس کی ایک مجبوری ہے، اس کے ہاتھ پیر کٹے، اس کے سامنے ابھی امام زمان علیہ السلام ظاہر میں موجود نہیں ہے کہ امام سے پوچھ لیں، تو کیا کیا جائے؟ اس لیے اب دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث تو واضح ہے، حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں اس کے الفاظ میں. مثلا اگر کسی نے یورپ میں چاند دیکھا تو میرے لیے کافی ہے وہ دیکھنا، گواہی آ گئی، عادل گواہیں. اب میں نے کہا دونوں کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن سے میں ایک ایک لفظ میں سنا دوں. ابھی ہم نے دعائے قنوت پڑھی ہے 9 مرتبہ کی دعا. اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا. یہ ایک جو اے اللہ تو نے آج کا دن عید قرار دیا ہے مسلمانوں کے لیے. اس سے بعض فقہاء نے استنباط کیا کہ وہ تو ایک ہی دن ہو سکتا ہے، عید کا دن قرار دیا مسلمانوں کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں بھی چاند دیکھو تو ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہو گئی. دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ
جی ٹھیک ہے وہ ایک ہی عید کا دن ہے، لیکن وہ عید کا دن آپ 24 آورز راؤنڈ دا کلاک پورے ورلڈ میں آپ اس کو کاؤنٹ کریں نا، جہاں سے عید شروع ہوئی، جہاں سے پہلا وہ طلوع آفتاب ہوا کہ جو عید کا پہلا موقع تھا، وہاں سے 24 آورز تک راؤنڈ دا کلاک پورا چلائیں اس کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 24 آورز ہوتے ہوتے درمیان کا ایک دن کے درمیان کا ایک موقع آ جاتا ہے. مثلا اگر وہاں فرائیڈے کو نارتھ امریکہ، تو یہاں تو آلریڈی سیٹرڈے کو جو ہے وہ آفٹرنون، اس وقت جب وہاں پہ عید کا دن شروع ہوگا. ٹھیک ہے، اور جہاں سے وہ عید کا دن شروع ہوگا، تو جب آپ راؤنڈ دا کلاک اس کو دیکھیں گے تو خود بخود سنڈے کا دن آ جائے گا 24 آورز میں. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. اس لیے کہ مثلا آپ اپنے آپ کو ائمہ کے زمانے میں لے کر چلیں، تو کیا وہ پاسبلٹی تھی اس زمانے میں کہ اگر یورپ میں چاند ہوتا تو مکہ والوں کو پتہ چلتا؟ پر اس وقت تو نہیں تھی پاسبلٹی. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ، یہ اس طرف کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس وقت کے چاند کو یورپ کے مان لیں تو پھر تو بہت ساری عیدیں آپ کو اس زمانے کی، ائمہ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، وہ تو علم غیب رکھتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو ہیں وہ تو غلط ماننی پڑے گی آپ کو، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ تو بہت دور کی بات کرتی میں نے یورپ کی. اگر کراچی میں کچھ ہوتا ہے، حیدرآباد والوں کو نہیں پتا، جو جتنا ڈسٹینس ہے نا وہ نہیں پتا چلتا تھا لوگوں کو. ایک طرف کا یہ پورا مقدمہ ہے. اب میں نے آپ کو یہ 2 منٹ میں پیش کیا ہے، اس پہ پوری کتابیں لکھی گئی. اس طرف سے دلائل کو آپ محکم اور مضبوط مانیں کہ بھائی حکم شرعی آخر میں یہ ہے، اللہ نے یہ کہا لوح محفوظ پر کہ یہ والا دن عید ہے، یا اس طرف سے حکم شرعی مانیں، اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ سوا حضرت حجت کے کوئی نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ حل ہی اس وقت ہونے والا ہے جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور دنیا کے سارے مل کے صلوات بھیجیں اور ظہور امام زمان علیہ السلام پہ محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی. تو آپ کو تھوڑی سی اس کی آؤٹ لائن اور باؤنڈری سمجھ میں آ گئی کہ دونوں طرف کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشنز اور دونوں طرف کے اپنے اپنے نظریات ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا اس کا ریسرچ کا پہلو. اب ایک ہے اس کا ولایت اور عقیدت کا پہلو. وہ کیا ہے؟ یہ بات ہے نویں امام کے زمانے کی، کہ ابو جعفر ثانی کر کے روایت موجود ہے کتاب الکافی میں اور کتابوں میں، یحضر الفقی میں، کہ کسی نے امام سے کہا کہ مولا وہ رمضان ایک دن پہ نہیں ہو پایا، یعنی کچھ آگے چل رہے ہیں کچھ پیچھے چل رہے ہیں. اب وہ رمضان کا مسئلہ لے لیں، عید کا مسئلہ ایک ہی بات ہے. اس طرح سے ایک روایت ہے صادق آل محمد کی کہ مولا وہ ایک ساتھ عید نہیں ہو پا رہی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خالی آج کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا تھا کہ الگ الگ خبروں سے الگ الگ ہو جاتا تھا معاملہ رمضان اور عید کا. دونوں ائمہ علیہ السلام کا عجب جملہ ہے. امام نے فرمایا کہ جب ابا عبداللہ الحسین نواسہ رسول کو شہید کیا گیا نا، تو اللہ نے اس امت کی بدبختی اب یہ رکھی ہے کہ عرش سے ندا دی ایک فرشتے نے کہ یا ایتھا الامۃ الضالۃ المتحیرہ، اے امت گمراہ اور اے امت سرگرداں، لا وفق اللہ، اب تمہیں اللہ توفیق ہی نہیں دے گا عید و اضحیٰ کہ تم فطر اور اضحیٰ ایک دن منا سکو گے، تم اسی پہ بھٹکتے رہو گے. یہ قتل امام حسین کی سزا ہے پوری امت کے لیے. اچھا اب کوئی یہ سوچے کہ ہم تو امام حسین پر جانے قربان ہمارے، ہم تو انہیں مولا علی اور امام حسن کے بعد تیسرا امام کہہ رہے، حجت خدا منصوص من اللہ. امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح پر نیچے قدموں پہ ہماری جان قربان. تو پھر ہمیں یہ سزا کیوں مل رہی؟ اس لیے کہ قرآن نے پہلے ایک اصول دیا ہوا ہے. اصول یہ ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ دیکھو کبھی بچو ڈرو ایک ایسے فتنے سے، خوف رکھو ایک ایسے فتنے سے جس کا شکار اور جس کا نشانہ خالی ظالم نہیں ہوں گے بلکہ مظلوم کو بھی سہنا پڑے گا. کبھی اس کو کہتے ہیں آثار وضعی. کبھی ہوتا ہے آپ کا قصور نہیں ہوتا لیکن دنیا کا ایک اثر آپ پر آ جاتا ہے. آپ سڑک سے جا رہے تھے، فٹ پاتھ سے بالکل آپ اپنے لا سے صحیح جا رہے تھے، کسی نے آ کر کار نے آپ کو آ کر خود مار دیا. آپ کو یہ کہا کہ اے اللہ میں ڈسیبل کیوں ہو گیا، میں تو صحیح لا سے جا رہا تھا، میری تو کوئی غلطی نہیں تھی. دنیا کا نظام یہ ہے کہ کبھی کبھار کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور کو بھی سہنی پڑتی ہے. نظام ہے یہ، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. آخرت کی سزا نہیں ہوگی یہ. آخرت کی سزا تو ان قاتلان حسین کے لیے وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فرضیت پہ، اور ان پر جنہوں نے سنا اور راضی رہے وہ مردود و جہنمی ہے. لیکن اس دنیا میں کچھ اثر وضعی ہے. اثر وضعی کا مطلب ہے کہ اب اس پوری امت کو یہ سہنا پڑے گا کہ اب تم عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک ساتھ نہیں منا سکو گی. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی اپنی انٹرپریٹیشن نہیں سنا رہا.
پھر فرمایا کہ یہ کب ختم ہوگا معاملہ؟ حتی یأثر القائم، یہاں تک کہ حضرت حجت آئیں اور ظہور امام کے بعد انتقام خون حسین لے لے تو پھر سب برابر ہو جائے گا، پھر سب ایک دن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب بعض لوگ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سمپیتھی ہمدردی میں، مولانا صاحب یہ کیسے حل ہوگا معاملہ، کس طرح سے؟ آپ کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس حد تک چاہیں، لیکن بہرحال اللہ نے ایک تقدیر میں لکھا ہے معاملہ، اس سے ہمیں سہنا گزرنا ہے. یہ پہلے بھی ہوتا تھا جیسے امام کی حدیث میں، لیکن اس وقت اتنا محسوس نہیں ہو پاتا تھا. آج اس لیے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہر ایک کے پاس کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، پھر بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بات ہوتی ہے، ایک دوسرے پر کبھی کوئی تنقید بھی کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آج بہت زیادہ ایک بڑا ایشو ہے، تھا یہ پہلے سے. بس یہ میں اس پہ تھوڑی سی بات کر کے بات کو بس اپنے آج سے اختتام تک لے جاؤں گا، بہت زیادہ طول کلام نہیں کرنا چاہتا. تو ایک تو وہ پہلی بنیاد کہ کتنے مومنین اس وقت مظلوم ہیں، کتنے شہید ہو چکے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. امام حسین علیہ السلام پڑھتے تھے شہیدان کربلا پر یہ آیت کہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا، وہ گزر گئے، کچھ ہیں جو منتظر ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تبدیل نہیں کیا. اور یہ بھی ایک بات کہ ان تمام جو اٹراسٹیز ہیں اس میں شہادتیں تو ہیں ہی بزرگان کی، رہبروں کی، لیکن میرے دل سے وہ تصویریں، وہ منظر وہ نہیں جاتا، اور جب بھی دل میں خیال آتا ہے تو دل کٹ جاتا ہے کہ 200 سے اوپر بچیوں کی شہادت. دیکھیں یہ تو ہمارا ہر مومن جانتا ہے کہ دنیا کے سارے بچے بھی ایک طرف ہو جائیں شہید، وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں ہے. یہ تو بات ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سار اللہ کا بیٹا ہے. لیکن میں ایک استفادہ کر رہا ہوں خالی، آپ درس تو لیتے ہیں نا. اب عبد اللہ حسین فرماتے تھے کہ اگر تمہاری نگاہ میں چلو، یا اللہ یہ بھی کیسا جملہ ہے، تمہاری نگاہ میں چلو اگر حسین بھی قصور، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ سنا ہے اپنے مصائب میں؟ اسے تو پانی پلاؤ. آپ کی نظر میں کچھ تھے کہ جو آپ کے مقابل پر آئے ہیں، اس پر آپ ٹھیک ہے اپنے طور پر گفتگو کر لیں، میڈیا پر ہو رہی ہے اور اس وقت تو حق سب کے سامنے آ رہا ہے. لیکن ان بچیوں کا کیا قصور ہے؟ کیا قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، انہیں کس جرم میں مارا گیا؟ جو 8 سے 12 سال کی بچیاں تھیں. یہ وہ ایکچولی سیٹینک ورشپ ہے، شیطان پرستی، کہ جہاں پر کسی جنگ کا آغاز شیطان اور اس خاص قسم کے بت کے لیے نعوذ باللہ من ذالک بچوں کا ہدیہ اور قربانی دے کر ہوتا ہے. یہ اسی سنت کو زندہ کیا گیا ہے دوبارہ سے. جی وہ ایپسٹین فائل کے بدبودار مردار جو کہ نہ صرف یہ کہ اپنے قبیح ترین گناہوں کو انجام دیتے ہیں، بلکہ اتنی بغیرتی ہے اور ذلت ہے کہ اس کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں، اسے آپس میں کمیونیکیشن میں لے کر ایک مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یا کسی کو پتہ نہیں چلے، یہ الگ بات ہے، وہ غلط ہے، لیکن کم سے کم اس کو یہ احساس ہے کہ میری عزت رہے. یہاں پر یہ ہے کہ بے حیائی ایسی ہے کہ وہ کریہ ترین عمل بھی انجام دو، نعوذ باللہ من ذالک ناجائز جنسی تعلقات، اور بچوں سے، انڈر ایج بچوں سے، اور اس کے بعد اس کو ریکارڈ کرو، اس کو تحریر میں لے کر آؤ، اور اس پر ریکارڈ کر کے ہنسو، اور پھر بچوں کا بعض رپورٹس کے مطابق گوشت کھاؤ، ان پر گرم گرم پانی کھولتا ہوا گراؤ، اور اس کو دیکھ کر سیڈس جو ہوتے ہیں نا، یہ سب شیطان پرستی، شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. ایک تو آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے لیکن کسی کی بھی نہیں کرتے، ایک ہوتا ہے آپ اللہ کے مقابل پہ نعوذ باللہ اللہ کی دشمنی میں شیطان کی پرستش کرتے ہیں. یہ ہے. پھر سے دعائے خدا ان ملعونوں کو اور واصل جہنم فرمائے جلد سے جلد انشاءاللہ سے. میں اس خطبے کا بس اختتام ان چند جملوں پہ کروں گا کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام نماز عید الفطر کے بعد پڑھتے تھے. ابھی ہم نے نماز عید الفطر پڑھی، اس کے بعد سنت امام ہے، ایک دعا پڑھتے تھے امام، جو کہ صحیفہ سجادیہ کی 2 نمبر 46 سے، آپ چاہیں تو پورا بات میں اس کو خود پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. ابھی آپ تشریف لائیں نا یہاں پر، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم اپنے گھروں سے عیدگاہ کی طرف پہنچو عید الفطر کے دن، تو ایسے سمجھو جیسے تم اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہو حساب کتاب کے لیے.
ایک مہینہ ہوا نا عبادت کو، اب انشاءاللہ جزا کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے اللہ تو قلیل کو قبول کرنے والا ہے، کثیر کو معاف کرنے والا ہے. جزا کا موقع. پھر امام نے کہا جب تم نماز عید الفطر پڑھ کر اپنے گھروں کو جاؤ تو ایسے سمجھو کہ جیسے اب اللہ سے حساب کتاب کے بعد تم جنت کی طرف جا رہے ہو. سبحان اللہ. تو یہ ایک موقع ہے. آپ سمجھ لیں کہ رمضان ختم ہو گیا، ہم رمضان سے باہر نکلیں، ہم ایمان سے باہر نہیں نکلے کہ ہم ہر قسم کی حرکتیں شروع کر دیں. اس وقت تو حالات بھی ایسے ہیں کہ ہر مومن کا ایسے دل رنجیدہ ہے کہ کیا کوئی کسی اور نعوذ باللہ لاہ ولاب کی طرف جائے کہ انسان خود یہ سوچے کہ کتنے ہی مومنین مسلمان بھائی کس کیفیت میں اور میں لاہ ولاب میں پڑھا رہا ہوں. تو میرا تو پھر دل کا تعلق بھی نہیں بنا نا. ہاتھ پیر سے کچھ نہ کر سکتا ہوں تو دل کا تعلق تو بننا چاہیے کم سے کم. ٹھیک. امام فرماتے تھے اے وہ یعنی اے اللہ جو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر کوئی بندہ رحم نہیں کرتا، تو رحم کرتا ہے. اے وہ جو ایسے گناہگار کو بھی قبول کر لیتا ہے جسے کوئی قطع زمین اس کے گناہوں کے باعث قبول نہیں کرتی. کبھی کبھی زمین جو ہے نا انکار کر دیتی ہے ایک طرح سے کہ یہ اتنا گناہگار ہے کہ اس لائق ہی نہیں کہ زمین، لیکن اے اللہ تو قبول کر لیتا ہے. اے وہ جو اپنے حاجت مندوں کو حقیر نہیں سمجھتا. اے وہ جو چھوٹے سے چھوٹے تحفے کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے اور جو معمولی سے معمولی عمل کو جو اس کے لیے بجا لائے اس کی جزا دیتا ہے. اے وہ جو نیکی کے نہال کو بار آور درخت بنا دیتا ہے. چھوٹی سی آپ نیکی کریں، کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر تم میں استطاعت بھی نہ ہو کہ تم کسی کو پورا افطار کروا سکو تو کم سے کم ایک کھجور کے ذریعے سے کرواؤ تو اللہ اس کو ایسا پرورش دے گا کہ وہ میدان احد کے پہاڑ کے برابر تمہیں قیامت میں صدقہ و زکوٰۃ کی طرح محسوس ہو. تو کتنی اللہ چھوٹی چھوٹی ہماری نیکیاں ہوتی ہے تو اس کو بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے اور انہیں ناپید کر دیتا ہے. یہ پوری دعا امام نے عید الفطر کے دن ارشاد فرمائی اور اس کا ابتدا میں نے آپ کو پڑھ دی اور اختتام اس کا امام علیہ السلام نے فرمایا تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جیسے آپ نے درود بھیجا اور میری راز و نیاز کی باتوں کو سن لے، میری مناجات کو قبول کر لے، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر. اور ظاہر اب ہمیں سمجھانے کے لیے امام کہہ رہے ہیں ایسے دعا کرو میرے دن کو ناکامی کے ساتھ نہیں ختم کرنا اور میرے سوال میں مجھے ٹھکرا نہیں دینا اور اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور پلٹ آنے کو عزت اور احترام سے ہمکنار کرنا کہ جو میں تیری بارگاہ میں تو عزت مجھے عطا کر دے پروردگار، اس لیے کہ تجھے تیرے ارادے میں کوئی دشواری حائل نہیں ہوتی، جو چیز تجھے طلب کی جائے اس کے دینے سے تو عاجز نہیں ہوتا. یہ وہ دعا تھی کہ جو امام نے ارشاد فرمایا میں تبرکن پڑھنا چاہتا تھا. اور خطبے کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائن، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہ تمام مسلمانوں کے جو فاسد امور ہیں ان کی اصلاح فرما دے. اللہم اشفی کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. بلند تر نعرہ صلوات. محمد وآل محمد. اللہم اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا علی امیر المومنین وقائد الغر المحجلین و امام المتقین علیہ افضل الصلاة والسلام. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وصل علی الصدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى سبطي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المسلمين. الصلاة والسلام عليك صاحب العصر والزمان، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك. تشریف رکھیے گا. درود بھیجتے امام زمان علیہ السلام پہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. چونکہ عید الفطر کے خطبے میں کم سے کم ایک شرعی مسئلہ فطرے کا بتانا بھی مستحب ہے ثواب میں اضافے کے لیے، اس لیے میں اس سنت کو انجام دے دوں کہ آپ نے انشاءاللہ فطرہ ادا کر دیا ہوگا اور مومنین تک آواز پہنچے بعد میں کہ اگر آپ اپنے اس شہر میں جو آپ کا آبائی شہر ہے وہاں پر فطرہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہ اگر آلریڈی اماؤنٹ کوئی وہاں پر موجود ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فطرہ یہاں نکالیں، فطرے کی نیت یہاں کر لیں اس نوٹ پر اور اس کے بعد کہیں کہ میں اس کو بھیجوں گا. پھر اسی شہر میں آپ نے فطرہ دینا ہے اور خرچ کرنا ہے. اس لیے کہ جس شہر میں فطرہ نکالا جائے نا اس شہر کے مستحق تک پہنچانا ہے. یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے. اور فطرے میں خاص بات یہ ہے کہ نوٹ بھی نہیں بدلی جا سکتی. جس فطرے پر جس پر آپ نے نیت کر لی ہے نا اسی نوٹ کو آپ نے دینا ہے. تو پھر مشکل ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر فطرہ ادا کر لیا اور نوٹ آپ نے اس پہ نیت کر لی تو پھر جب آپ آن لائن بیچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کرنسی وغیرہ سب چینج ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ اپنے اس آبائی شہر میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو آلریڈی اکثر مومنین کا وہاں پر بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، آلریڈی وہاں پر کوئی نہ کوئی ان کی اماؤنٹ ان کے گھر والوں کے پاس پیرنٹس کے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے. اس میں سے آپ کہیں کہ وہاں سے وہ فطرہ نکال دیں آپ کی طرف سے نیت کر کے، آپ انہیں وکیل بنا دیں کہ آپ میری جانب سے فطرے کی نیت کر کے وہیں پر فطرہ نکال دیں تو یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ شرعی طور پر فطرے کی ادائیگی ہو جائے گی. اور پھر آپ پر فرض خالی اتنا رہتا ہے کہ جس شہر میں آپ نکال رہے ہیں اس شہر کی مقدار کے مطابق نکال لیں. آپ جتنا اور ایکسٹرا دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنا عطا کیا. مثلا اگر پاکستان میں اس وقت کراچی میں ایک قول کے مطابق چاول پر جو فطرہ ہے اس کے جو اماؤنٹ ہے وہ 1250 روپے ہے. آپ کہیں یہ تو بھائی بہت کم ہے، میں زیادہ دینا چاہتا، آپ دے دیں زیادہ. آپ پر فرض اتنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ اور بھی جتنا دینا چاہیں آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. لیکن اس میں ایک بات کہ آپ نے ایک خاص جنس کی نیت کر کے اس پہ فطرہ نکالنا ہے. مثلا چاول، مثلا گندم، کہ میں چاول کا فطرہ نکال رہا ہوں، میں گندم کا فطرہ نکال رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مکس آپ نے نیت کر لی کہ میں چاول و گندم و گوشت و سب کا مکس ملا کے جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. اس طرح شرعی طور پر صحیح نہیں ہے. آیت اللہ سستانی کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ آپ نے نیت اسی طرح سے کرنی ہے کہ بھائی میں ایک جنس پہ نکال رہا ہوں. اب آپ نے اس جنس کا نکال لیا، اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں اور بھی زیادہ دوں، وہ دے دیں آپ، وہ آپ کا اختیار ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. میں نے اس لیے بھی عرض کر دیا کہ آپ کے لیے ایک رہنمائی بھی ہو جائے کہ آپ نے باہر سے فطرہ اگر نکالنا اپنے شہر سے تو کیسے نکالنا، اور ایک سنت بھی ادا ہو جائے اس خطبے میں فطرے کے ایک مستحب ذکر کی کہ ذکر کرنا مستحب ہے خود خطیب کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جتنے بھی مصائب دیکھتے ہیں نا اے حسین، جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں. ان تمام حالات میں ایک تو یہ کہ ہمارا دل مغموم ہے، بار بار بات ہو گئی اور اس پر ہم دعا بھی کر رہے ہیں اپنے طور پر، جو جس طرح سے دام درہم قدم سخن کوشش کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے جو ہم اپنے اطراف پہ شروع کریں. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال عید اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت نصیب کی ہے نا، آپس میں جوڑنے کے لیے لوگوں کو معاف کرنے سے شروع کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس میں شریک حیات، امام کا فرمان ہے، فرمایا وہ ان جہلت، اگر لا علمی کی وجہ سے کچھ ہو بھی گیا ہے کسی سے تو آپ اپنے خاندان کو توڑنے یا ٹوٹنے کی طرف نہ لے کے جائیں. کا شریک حیات جن سے صلہ رحم واجب ہے انہیں معافی دے. مول صاحب اس نے ہمارے ساتھ، میرے بھائی نے، میرے کزن نے، اس نے بڑا غلط کیا تھا. غلط کیا تھا اسی پہ تو معافی ہو رہی ہے. صحیح کیا ہوتا تو کیا معافی ہوتی.
تو اگر تھوڑا دل وسیع کر سکے کہ شروع کر دیں اپنے قریب سے مومنین کے لیے، ٹھیک ہے. پھر امام نے فرمایا کہ مثلا اگر اللہ عز و جل نے ایک مومن ہے جسے عزت اور کرامت عطا کی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو اس کو بھی معاف کرو اور آگے بڑھو. مثلا ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے کہا کہ مولا چوری ہو گئی مجھ سے، مولا علی کی خلافت کا زمانہ ہے. اب امام حد جاری کر سکتے تھے کیونکہ وہ خود اقرار کر رہا ہے. امام نے اس سے کہا کہ کیا تجھے سورہ بقرہ، کیا تجھے قرآن آتا ہے، کوئی قرآن میں سے کچھ آتا ہے؟ اس نے کہا سورہ بقرہ آتی ہے. لیکن سورہ اخلاص نہیں کہا، سورہ اخلاص سب کو آتی ہے لیکن سورہ بقرہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ قرآن سے اس کی وابستگی تھی. امام نے کہا چلو سورہ بقرہ سناؤ. وہ سنانے لگا، کچھ سنائی اس نے. امام نے کہا بس اس سورہ بقرہ کو سنانے کے ہدیے کے طور پر میں نے تجھے معاف کیا قرآن کی خاطر. ٹھیک ہے. اور اب کسی نے پھر امام سے آ کے کہا کہ اس نے تو خود یہ کہا تھا، اقرار کیا تھا، آپ نے کیسے یہ کر لیا؟ امام نے کہا کہ دیکھو قاضی کا حق ہے، یعنی جو امام معصوم ہے اس کا حق ہے کہ وہ حد جاری کرتا، یا چونکہ اس نے مجھے قرآن سنایا تو اس ہدیے کے طور پر میں نے قرآن کی خاطر اسے معاف کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ بھی اطمینان رکھیں ان تمام تر حالات میں کبھی کبھی ڈپریشن ہوتا ہے، سب کچھ. ایک حضرت حجت ہیں جو دیکھ رہے ہیں. آج کے حالات نہیں ایسے نہیں کہ آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دیواروں کو خون کے گارے سے بنایا جاتا تھا. سوچے اس میں کیسے حالات ہوں گے. کتنا خون چاہیے، کتنا خون کہ اس سے شہر کی دیوار بنے پوری. تو کتنے سادات اکرام شہید ہوئے ہوں گے اور کتنے مومنین شہید ہوئے ہوں گے. ٹھیک. امام نے فرمایا کہ اگر ہم تم پر ناظر نہ ہوتے نا تو دنیا تمہیں تباہ کر چکی ہوتی. ابھی بنی امیہ گزرے، بنی عباس گزرے، پتہ نہیں کیا کچھ، اور آج کے جو فرعون ہیں، یہ ہم باقی بچ سکتے تھے اگر کوئی بچانے والا فرزند زہرا نہ ہوتا، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج، وہ نہ ہوتے. ٹھیک. اور آیت اللہ میلانی کا ایک خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ امام زمانہ سے ایسے رابطہ رکھو کہ اتنا یقین رکھو کہ تمہارے ہونٹ اور تمہاری کانوں میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، کہ تمہارے ہونٹ سے جو بات نکلے اس سے پہلے کہ تمہارے کانوں تک پہنچے حضرت حجت کی خدمت میں پہنچتی ہے. اتنا یقین رکھو. اور ہمارا جو دل کا سہارا اور تسلی ہے نا وہ ایک ہے، وہ ہے امام حسین کا ذکر. میں سنت کی بھی ایک ادائیگی کے طور پر کہ زیارت امام حسین مستحب ہے. چند فقرے مصائب کہ آج کربلا کی زیارت مستحب ہے عید کے دن. اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو یہاں کے سینٹرز ہیں، پنجن سوسائٹی وکٹوریا جو خدمات انجام دے رہے ہیں، آج عید کے دن ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی سینٹر سے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ سب نے سیکھا ہے، اعمال کی ہیں، اتنی نمازیں جمعہ پڑھی ہیں. پھر ہمارے بچے انشاءاللہ وہ یہیں پر نسل بعد نسل انشاءاللہ سفر جاری رہے گا، تو کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کر کے جائیے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے پرسنلی کہ جب آپ کنٹریبیوشن کو کریں گے تو یہ خود ایک تھینکس گیونگ ہے کہ ہاں امام نے ہمیں ایک جگہ دی تھی، ہم امام کی خدمت میں چاہے کوئی بھی اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق ہم اس کو انجام دے رہے ہیں تاکہ یہ سفر جاری رہے، کہیں رکے نہیں، کہیں دشواری رکتا تو نہیں سفر لیکن کہیں دشواری بھی نہ انشاءاللہ. اور جو انشاءاللہ معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں یہاں پر امام بارگاہ میں بھی جو ان کے فائنینشیل میٹرز ہیں. تو انشاءاللہ آپ کنٹریبیوشن ضرور کرتے ہو جائیے گا. باہر ایک لگا ہوا ہے ٹیبل کاؤنٹر، اس پر چاہے وہ کیش ہو چاہے وہ آپ کارڈ کے ذریعے سے، اور جو اور شرعی واجبات ہیں اگر آپ کے اوپر ابھی تک باقی ہیں تو اس کو ادا کرتے ہوئے. یا ابا عبداللہ میں خالی چند مصرعی انیس کے پڑھ دیتا ہوں، امام حسین سے ہمارا دل متصل ہو جائے. کتنا سخت وقت تھا مولا آپ پر، برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے نا. امام حسین علیہ السلام، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مل کر کچھ لاشیں اٹھائیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک تنہا جو اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، اپنے کڑیل جوان ابوالفضل عباس کے بازوؤں کو اٹھائے، اپنے بھتیجے پھول جیسے قاسم کے پامال بدن کو دیکھے. اور امام جانتے ہوں کہ اب میری شہادت کے بعد میری سکینہ کو تماچے لگنے والے ہیں. اس وقت کی کیفیت ہے کہ برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو زخم آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں. امام جب زمین پہ تشریف لائے 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آ سکے. ایک حسین کا لاشا تھا، ایک عباس کا لاشا تھا.
ابوالفضل عباس کہتے مولا بس بچے پانی کے لیے منتظر ہوں گے، میرا لاشا یہیں چھوڑ دیجیے گا. اور خود حسین ابن علی، اے مولا خدا آپ کو آپ کے فرزند کا واسطہ دیتا، حضرت حجت کا، کہ اس وقت مومنین جہاں کہیں بھی کسی مشکل کسی سخت حالت میں، بس فرض امام زمان علیہ السلام کا ایسا اہتمام ہو کہ ان کے تمام مصائب حل ہو جائیں پروردگار، ان کی مشکلات دور ہو جائیں. لیکن میں کہتا ہوں اب عبداللہ حسین پہ کیسا سخت وقت تھا، حسین کا لاشا بھی نہیں آ سکا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا. امام حسین کا لاشا لانے والا کوئی نہیں بچا تھا. تو ذوالجناح، اسی لیے تو شبیہ ذوالجناح کا احترام ہے کہ وہ امام حسین کے لشکر کا ایک سپاہی ہے. وہ ذوالجناح خالی واپس پلٹا اور ہنہنا رہا تھا. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنی آواز میں صدا دے رہا تھا کہ حسین قتل ہو گئے، حسین. تو ایک 4 سال کی بیٹی باہر آئی امام حسین کی اور فرمایا کہ اے میرے بابا کی سواری، اسقیہ بم قتل شانہ، یہ بتا بابا کو جب ذبح کیا تو پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا؟ اب ایک بچی اگر باپ کے لاشے سے لپٹی ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں نا، اب یہ اس وقت کے مناظر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی باپ کی شہادت ہو گئی ہے اور بیٹی باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے، تو کتنا لوگ آ کے تسلی دیتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں کہ بھئی یہ یتیم ہو گئی ہے بچی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بیٹی کو باپ کے لاشے سے ہٹانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے گھر پر؟ وَجَرُّوهَا عَنْ نَعْشِ أَبِيهَا، مقتل کا جملہ ہے. گویا ایک لشکر جیسا آیا جو سکینہ کو کھینچ کر لے کر گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ظہور امام زمان علیہ السلام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلندر صلوات بید محمد و آل محمد علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ. متوجہ زیارت امام حسین علیہ السلام روز عید. اپنی جانب سے آپ سب کی جانب سے پڑھتا ہوں، والدین کی جانب سے، اولاد ذوی الحقوق کی جانب سے قربتاً الی اللہ. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نمین اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی حجت اللہ، السلام علیک ایہا الوصی البر التقی، السلام علیک ثار اللہ وابن ثار والوتر الموتور، اشہد انک قد قمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہاد حتی استبیح حرمک وقتلت مظلوما. السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ جملے لکھے میں کہ اس وقت پڑھیں کہ جب سر مقدس کی جانب خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ سوچیں آپ ذریعہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آنکھیں گریہ کر رہی ہوں اور یوں پڑھیں السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن سید الوصیین، السلام علیک ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک بطل المسلمین. یا مولاي أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اہل الدنیا. پھر لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو قبر سے گرا دے وہاں پر قبر پر اور ہاتھوں سے قبر چسپا کر کے یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
یا مولایا، اے میرے مولا، انا موال لولیکم، آپ کے دوستوں کا دوست ہوں، ومعاد لعدوکم، آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں، وانا بکم مؤمن وبیابکم موقن، میں آپ کے پلٹنے پر یقین رکھتا ہوں۔ اے مولا، آپ کے فرزند بھی آئیں گے، پھر آپ بھی تشریف لائیں گے، بشرائع دینی و خواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم امری لامرکم متبع، یا مولایا اتیتک خائفا فامنی، میں خوف زدہ حالت میں آیا ہوں، مجھے امان عطا کر دیں، یہ زیارت کا جملہ ہے۔ واتیتک مستجیرا، میں پناہ لینے آیا ہوں، فاجرنی، اے مولا سارے مومنین کو، سارے مظلومین کو پناہ عطا فرما دیں۔ واتیتک فقیرا فاغننی، سیدی و مولایا، انا مولایا انت مولاي حجة الله على الخلق اجمعين، آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم واولكم واخركم، واشهد انك التالي لكتاب الله وامين الله الداعي الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لعن الله امة ظلمتك وامة قتلتك، ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به، آذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد تواذر عليه من غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بالأدنى، وتردى في هواه أسخطك وأسخط نبيك، وأطاع من عبادك أولي الشقاق والنفاق وحملة الأوذار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، لا تأخذه في الله لومة لائم حتى سفك في طاعتك دم واستبيح حريم، اللهم لعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا علیما۔ اب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت ہے۔ السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن خاتم النبیین، السلام علیکم ابن فاطمة سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا المظلوم الشہید، بأبی انت و امی عشت سعیدا وقتلت مظلوما شہیدا۔ تمام شہداء کربلا کی زیارت۔ السلام علیکم ایھا الذابون عن توحید اللہ، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، بأبی انتم و امی فزتم فوزا عظیما۔ زیارت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح والصدیق المواسی، اشہد انک آمنت باللہ ونصرت ابن رسول اللہ ودعوت الى سبیل اللہ وواسیت بنفسک، فعلیک من اللہ افضل التحیت والسلام، بأبی انت و امی یا ناصر دین اللہ، السلام علیک یا ناصر الحسین الصدیق، السلام علیک یا ناصر الحسین الشہید، علیک منی السلام ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام زمان۔ السلام علیکم صاحب العصر والزمان یا امام الانس والجان، الامان سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مع الصلوات۔